वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शेख तारिक और आप देख रहे हैं शेख तारिक व्लॉग्स। मैं इस वक्त मौजूद हूं इमाम बारगाह कसर अब्बास, जो कि जंग के दारुल रोड पर वाक़ है। इस इमाम बारगाह के अंदर एक जगह पे कब्र भी बनाई गई है और वो कब्र उस अजीम शख्स की है जो कि इस इमाम बारगाह के ऑनर थे, जिन्होंने अपने हाथों से इसकी बुनियाद रखी। लेकिन उस कब्र का कोई हद बंदी नहीं की गई, कोई बाउंड्री नहीं की गई, बिल्कुल बराबर में उसको फ़र्श जो है वो चिपसा किया गया है। इस इमाम बारगाह के अंदर एक ऐसा तय खाना है जो कि और किसी भी इमाम बारगाह के अंदर नहीं है। तो आइए हमारे साथ इस तय खाने के बारे में कुछ मालूमात लेते हैं कि वो क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है। हम आपको ले चलते हैं इमाम बारगाह के तय खाने में और वहाँ से पूछते हैं कि क्या वजह है अभी तय खाना क्यों बनाया। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इमाम बारगाह के तय खाने में और मेरे साथ मौजूद हैं शफीक आबाद नासिर साहब। आइए इनसे जानते हैं मज़ीद इमाम बारगाह के बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि उलमा कराम से भी सुना है कि किसी भी बारगाह की जो बुनियाद होती है वो उस वक्त रखी जा चुकी होती है और रखी गई थी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चाहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया और आका के कहने पे ही बारगाह की बुनियाद रखी गई। अब मैं वो वजाहत कर दूं कि जब इमाम बारगाह बने उस वक्त ये किसने बनाए और कैसे बने। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में शहीद किए गए उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाक और अतहर खून को जिब्राइल अमीन ने अपने परों में रंगीन किया और सिदरा पे जाके जब उन्होंने अपने परों को हिलाया और उस वक्त जहाँ जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाक खून का पाक कतरा गिरा वहाँ पे सरकार का बारगाह बन गया। तो हमारी जो फैमिली है, हमारा जो ये दादा अबू थे, हमारे चचा, मेरे अबू, ये 1970 ईस्वी में इस जगह पे आए। उन्होंने ये जगह ख़रीद की और बारगाह की बुनियाद, मैंने जिस तरह पहले बताया कि बारगाह की बुनियाद रखी जा चुकी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मर्ज़ी के मुताबिक ही, आले मोहम्मद की मर्ज़ी के मुताबिक ही उनके घरों की बुनियाद रखी जाती है। जहाँ पे वो चाहते हैं वहीं पे उनका घर बन जाता है, जहाँ पे वो जाना पसंद करते हैं वहीं पे वो तशरीफ़ ले जाते हैं, वहाँ पे जगह को मुख्तस कर दिया जाता है। और बारगाह को मेरे दादा अबू ने, जिनका नाम था
میاں ولی محمد اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو اپنے پاس محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جو موالی ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، جو آزادار ہوتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ اور میرے دادا ابو نے بنیاد اس کی رکھی، اور جب میرے دادا ابو نے اس کی بنیاد رکھ دی، بارگاہ کی تعمیر شروع کر دی، جگہ مختص کر دی گئی، اس کے بعد میں نے دیکھا گیا کہ میرے جو بڑے چاچا تھے وہ ایک ذاکر کے ساتھ سید غلام بادشاہ بوڑیاں والے، جہاں کے مشہور و معروف ذاکر ہیں اس وقت جو بابا زرغام بادشاہ صاحب ہیں، ان کے والد محترم غلام بادشاہ بوڑیاں والے 16 پیر جو تھے، ان کے پاس ذاکری کر رہے تھے، ذاکری سیکھ رہے تھے۔ تو چونکہ بھائیوں میں یہ قریب تھے، یہ ریلیٹڈ تھے ذاکری کے ساتھ، بارگاہ کے ساتھ، تو انہوں نے یہ آگے فرنٹ پہ آئے اور انہوں نے بارگاہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد یہ بارگاہ آہستہ آہستہ تعمیر ہوتا گیا۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ بارگاہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اچھا شفیق صاحب، یہ بتائیے گا کہ میں نے جتنے بھی امام بارگاہ دیکھے ہیں، کسی میں تہہ خانہ میں نے نہیں دیکھا، اس تہہ خانے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو ہم نے جو بنیاد رکھی تھی تہہ خانے کی، بنایا گیا تھا تہہ خانہ، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ جہاں پہ جس تہہ خانے میں بیٹھے ہیں یہ تو میرے سامنے بنا تھا، اور جو پیچھے والا تہہ خانہ یہ 1987 میں بنایا گیا تھا۔ اور اس کی جو بنانے کی وجہ ہے، اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مجلس ہو رہی ہوتی ہے اس وقت جتنے بھی سامعین سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، مومنین بیٹھے ہوتے ہیں، اس وقت جب ذاکرین آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں ممبر تک پہنچنے کے لیے، ان کو ان کے پاس سے، ان کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس وقت بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ اس ڈسٹربنس کو روکنے کے لیے اور ان مشکلات کو، رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے یہ تہہ خانے بنائے گئے، اور ادھر سے ایک رستہ جاتا ہے جس کا جو ممبر پہ جاتا ہے، ممبر پہ جا کے کھلتا ہے۔ اب جو بھی ذاکر آتا ہے، جو بھی عالم دین آتے ہیں، وہ انہی تہہ خانے میں پہلے آتے ہیں، اس کے بعد اسی رستے سے ہوتے ہوئے جا کے ممبر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یا اس طریقے سے نہ تو کوئی مومن ڈسٹرب ہوتا ہے بیٹھنے والا، اور نہ ہی کوئی ذاکر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اچھا، اس لیے آپ نے یہ 2 رستے بنائے ہیں؟ جی جی جی، اسی وجہ سے ہم نے 2 یہ رستے بنائے ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہ تھا۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اگر تہہ خانہ ایک ہوتا، وہ ممبر تک کا رستہ نہ ہوتا، تو اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہونی تھی کہ ہوا کے آنے جانے کا جو تھا نا، وہ نظام ڈسٹرب ہو جاتا۔ اچھا شفیق صاحب، ایک بات اور بھی ہمیں سننے میں آئی ہے کہ اس امام بار کی جو بنیاد ہے اور اس کی جو تعمیرات کا کام ہے، وہ آپ کے دادا ابو نے اور آپ کے جو چچا اور آپ کے کزن نے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ پیسوں کی قلت تھی یا کوئی اس کی اور کوئی خاص وجہ تھی؟ دیکھیں، کوئی بھی عبادت گزار ہو، کوئی بھی نمازی ہو، اصل میں نمازی وہی ہوتا ہے، عبادت گزار وہی ہوتا ہے جو خدا کو سجدہ وہ اپنے پیشانی سے کرتا ہے۔ تو ان کی بھی یہی خواہش کہ بارگاہ کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے کی جائے، اور تاکہ جو نماز ہم پڑھیں وہ خود ہی اپنے لیے پڑھیں، اللہ کی نماز پڑھیں، اور وہ اب خود ہی اس کے لیے سجدہ ریز ہوں۔ اسی طریقے سے یہ جو آل محمد کے دربار کو بنانے کی نماز تھی، یہ ہم چاہتے تھے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے ادا کریں اور یہ کام خود کریں۔ دیکھیں جس طرح قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، تو آہستہ آہستہ پہلے یہ 4 دیواری تھی، پھر ایک برآمدہ علم پاک شروع سے بنایا گیا تھا، تو آہستہ آہستہ یہ دیکھیں تبدیلی ہوتی ہوتی ایک کچی جگہ سے ایک دیکھیں سیمنٹڈ جگہ ہو چکی ہے۔ ویسے تو ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، لیکن امام بارگاہ کے لیے کوئی ایک خاص مخصوص دن بھی ہے؟ یہاں پہ خاص دن ہے جمعرات کا دن۔ جس کسی کا بھی گھر ہو، جدھر بھی ہو وہ گھر سے باہر، 1 دن بعد، 2 دن بعد، 7 دنوں کے بعد اپنے گھر میں ضرور آتا ہے۔ جن کا گھر ہے وہ ہوتے ہیں جمعرات والے دن، چونکہ یہ شب جمعہ بھی بنتی ہے، اس میں یہاں پہ زائرین آتے ہیں، وہ اپنی منتیں لے کر آتے ہیں اور اپنی خواہشات کو، اپنی امنگوں کو آل محمد کے دربار میں اپنے آپ کو روحانیت کے لبادے میں اوڑھ کے وہ پیش کرتے ہیں، اور منتیں مانگ کر چراغاں کرتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، اور آل محمد کے دربار میں جو ان کی آرزو ہوتی ہے پیش کرتے ہیں، اور یہاں پہ لوگوں کی پوری بھی ہوتی ہے، اور یقیناً جتنے بھی مومنین یہاں پہ آئیں گے ان کی بھی ضرور انشاءاللہ سرکار پوری فرمائیں گے۔ اس وقت اس امام بارگاہ کے بانی کون ہے؟ طارق بھائی،
امام بارگاہ کے بانی شروع سے میرے دادا تھے، میرے دادا ہیں اور میرے دادا ہی رہیں گے، کیونکہ ایک جگہ جو کسی کے لیے ہوتی ہے، جس طریقے سے وہ وہاں پہ بیٹھتے تھے یا وہ سنبھالتے تھے وہ کوئی نہیں سنبھال سکتا. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے بارگاہ کو رنگین کیا ہوا تھا، حسین کیا ہوا تھا. اور ان کی میں ایک خاص بات بھی آپ کو بتا دوں، میرے دادا ابو نے جب بارگاہ کی بنیاد رکھی تھی، جب تک میرے دادا ابو زندہ رہے تھے، بارگاہ کے اندر دنیا کا کوئی ایسا پھولدار پودا نہیں تھا جو بارگاہ میں نہ ہو. یہاں تک کہ مہندی کا پودا بھی بارگاہ میں لگا ہوا تھا، انہوں نے خوبصورت کیا ہوا تھا. تو ہم میں سے اس وقت جو موجودہ بانی ہیں، جو بڑے ہیں، سربراہ ہیں، جو وہ میرے بڑے چچا ہیں ذاکر اقبال حسین جوہیا، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سید غلام بادشاہ بوڑیاں والے کے پہلے شاگرد ہیں.